अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, हम लेकर के आए हैं आज आपके लिए आपका पसंदीदा कॉलम। जी हाँ, लंदन की डायरी, जिसे आप 10 साल से लगातार सुनते आ रहे हैं। आज का उन्वान उन्होंने दिया है पाकिस्तान का सियासी बहरान और इमरान खान। कॉलम निगार हैं फ़हीम अख्तर लंदन और अखबार मशरिक में। ये लगातार 10 साल से आपके लिए शाये होता आ रहा है। जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना जानते हैं उन्होंने अब तक इस मजमून को पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं उनके लिए पढ़ता हूँ जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं लेकिन उर्दू से मोहब्बत करते हैं और इस कॉलम को बेहद पसंद करते हैं। तो दोस्तों, पेश खिदमत है आपके लिए लेकर के आया हूँ आपका पसंदीदा कॉलम। जी हाँ, लंदन की डायरी। आज ये इतवार का दिन है, 2022। आज तारीख है आपकी 8 मई। तो दोस्तों, पेश खिदमत है आपका पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी। इन दिनों पाकिस्तान सियासी बहरान से गुजर रहा है, जिसकी एक वजह वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद करवाकर उन्हें हटा दिया गया है। 10 अप्रैल की आधी रात के फ़ौरन बाद पार्लियामेंट में इमरान खान अदम एतमाद का वोट हार गए, जिससे उनका तकरीबन 4 साल का ओहदा ख़त्म हो गया। इमरान खान ने इक़्तिदार से चिमटे रहने के हर हरबा आजमाया था, लेकिन आखिरकार अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के इम्तिजाज ने इसे नाकाम बना दिया। इस खबर से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसे पाकिस्तान में मायूसी की लहर दौड़ गई है। लंदन में पाकिस्तानियों ने जमकर मुजाहरा किया और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर लोगों ने हंगामा बर्पा कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पिछले कई महीनों से पाकिस्तान छोड़कर लंदन में पनाह गज़ीन। दरअसल उसकी एक वजह उन पर पाकिस्तान में मुकदमा आयद है और उन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर लंदन में पनाह ले ली है, जबकि वहीं उसके भाई शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के लोग मुसलसल इमरान खान की हुकूमत गिराने में कोशा थे, जिसमें उन्हें आखिरकार कामयाबी मिल गई। काफ़ी दिनों के सियासी उथल पुथल के बाद इमरान खान को पार्लियामेंट में अदम एतमाद के वोट के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दिया गया है। 2018 ईस्वी में जब इमरान खान वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो लग रहा था कि तकरीबन सब कुछ उनके हक़ में है। अपने क्रिकेट के दिनों से एक कौमी हीरो, एक करिश्माती सियासतदान में तब्दील हो गया था और बरसों की जद्दोजहद के बाद वो 2 हरीफ कायम शुदा सियासी ख़ानदानों की जगह लेने में कामयाब हो गए, जिन्होंने कई दहाइयों से पाकिस्तान पर गलबा हासिल कर रखा था। इमरान खान ने अपनी सियासत का आगाज़ शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाने से किया और वो एक ताज़ा क़ुव्वत के तौर पर उभरे। दिलकश गानों से भरी मुतहरिक रैलियों के साथ, जिसने सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी मौजूदगी के साथ उसके सख्त
انسداد بدعنوانی کے پیغام کو مزید وسعت دی۔ عمران خان نے ملک میں تبدیلی لانے کا وعدہ کیا اور نیا پاکستان بنائیں گے سے لوگوں میں اعتماد پیدا کیا۔ پاکستان میں آج تک کسی وزیر اعظم نے 5 سال پارلیمانی مدت پوری نہیں کی اور ایسا لگ رہا تھا کہ عمران خان ممکن ہے پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو 5 سال کی پوری مدت مکمل کر لیں گے، لیکن شاید عمران خان کا عین روس اور یوکرین کی جنگ کے دوران ماسکو جانا مہنگا پڑا۔ ایسا قیاس کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کا ماسکو جانا کافی مہنگا پڑا، اور ایسا ہی ہوا جب عمران خان روسی صدر پوتن سے ملنے کے گئے تو یہ بات امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ہضم نہیں ہوا، کیونکہ ٹھیک اس کے بعد ہی عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کی مانگ کی جانے لگی۔ ان کے بڑے مخالف نواز شریف کو پہلے نااہل کیا گیا اور پھر کرپشن کے الزامات میں سزا سنائی گئی۔ بہت سے لوگوں کو شبہ تھا کہ نواز شریف واقعی ماضی میں بدعنوانی میں ملوث رہے ہیں اور اب بھی بہت سارے پاکستان نواز شریف کو بدعنوانی میں ملوث ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان نے فخریہ طور پر اعلان کیا کہ جب پالیسی فیصلوں کی بات کی گئی تو وہ اور فوج ایک ساتھ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سول سوسائٹی کے کارکنوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا اور حملوں اور اغوا کے واقعات کے ساتھ صحافیوں اور مبصرین کو نشانہ بنایا گیا جو عمران خان کی حکومت اور انٹیلیجنس سروسز دونوں پر تنقید کرتے تھے۔ تاہم عمران خان کی حکومت نے اس کی تردید کی ہے اور ملوث ہونے سے انکار کیا۔ عمران خان کی پارٹی کے ایک منحرف رکن نے فوج کا حوالہ دیتے ہوئے BBC کو بتایا کہ فوج کے ذریعے انہیں وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ وہی تھے جنہوں نے اسے اقتدار میں لایا۔ عمران خان نے اصرار کیا تھا کہ ان کی توجہ حکومت کو بہتر بنانے پر ہے اور انہوں نے سماجی بہبود کے نظام میں کچھ متاثر کن توسیع کی۔ مثال کے طور پر ملک کے بڑے حصوں میں ہیلتھ انشورنس اسکیم متعارف کرائی ہے، تاہم یہ اسکیم دوسرے علاقوں میں ناکام ہو گئی۔ اس کے علاوہ پنجاب کا ایک ناتجربہ کار اور نااہل سیاسی وزیر اعلیٰ کا بڑے پیمانے پر مذاق اڑایا گیا۔ اس کے علاوہ عمران خان پر یہ بھی تنقید کی گئی کہ انہوں نے عثمان بزدر کو تبدیل کرنے سے کیوں انکار کیا۔ یہ بھی افواہیں پھیل گئیں کہ وزیر اعظم کی اہلیہ جو ایک طرح کی روحانی خاتون ہیں، انہوں نے انہیں متنبہ کیا تھا کہ عثمان بزدر ایک اچھا شگون ہے اور اگر اسے ہٹایا گیا تو پوری حکومت گر جائے گی۔ اس کے علاوہ کورونا کی وبا اور دنیا کی بدلتی صورتحال اور امریکہ اور ان کے اتحادیوں سے دوری نے بھی عمران کو کافی الگ تھلگ کر دیا۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے اور ڈالر کے مقابلے روپیہ کے گرنے سے پاکستان میں
زندگی گزارنے کی لاگت بڑھ گئی ہے، لیکن عمران خان کے حمایتی انہیں وزیر اعظم سے ہٹائے جانے کے لیے امریکہ اور ان کے اتحادیوں پر الزام لگا رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکہ نے عمران خان کے تحریک انصاف پارٹی کے چند قومی اسمبلی ممبر کو ایک خطیر رقم دے کر عدم اعتماد کے ووٹ کرانے کی نوبت لائی، جس کے لیے لندن میں بیٹھے نواز شریف پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ دریں اثنا عمران خان کے مخالفین فوج کی مخالفت میں تیزی سے آواز اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے آرمی چیف جنرل باجوہ اور انٹیلیجنس سروسز ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو عمران خان کے عہدے پر منتخب کرنے کا ذمہ دار قرار دیا۔ ایسا بھی مانا جا رہا ہے کہ فوج عمران خان کی خاص طور پر پنجاب میں حکومت کی ناکامی سے مایوسی کا شکار ہونے لگی اور شاید اپوزیشن کی جانب سے انہیں اقتدار میں لانے کے لیے عوامی سطح پر کسی طرح مرد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے درمیان دراڑ پیدا ہونا شروع ہو گئی، جنہیں بڑے پیمانے پر اگلے آرمی چیف بننے کی امید کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل حمید بظاہر اپنے امکانات پر اتنے پراعتماد تھے کہ انہوں نے پہلے بھی پڑوسی ملک افغانستان میں حکام کو بتا دیا تھا کہ فوج کے اگلے انچارج ہوں گے، کہ وہ فوج کے اگلے انچارج ہوں گے۔ دو طاقتور شخصیات کے درمیان کشیدگی گزشتہ موسم گرما میں میڈرن کے ساتھ نجی بات چیت کے دوران دیکھی گئی، جب ایک صحافی نے سوال کیا اور ISI کے سربراہ نے کہا کہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ تبھی جنرل باجوہ نے نرمی سے کہا، میں چیف ہوں اور میں فیصلہ کروں گا۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ انٹیلیجنس سروسز کا انچارج ایک نیا آدمی چاہتے ہیں۔ تاہم عمران خان، جنہوں نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے تھے، مزاحمت کا بظاہر وہ چاہتے تھے کہ جب تک انتخابات نہ ہو جائے وہ اپنے عہدے پر قائم رہیں۔ خیر، عمران خان کلین بولڈ ہو گئے، لیکن انہوں نے عدم اعتماد کے طریقہ کار کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پر لکھ کر اپنے 123 ممبر نیشنل اسمبلی کی تعریف کی، کیونکہ ان کے استعفی اسپیکر قاسم سوری نے منظور کر لیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک خود مختار پاکستان کے لیے اور امریکی سازش کے تحت حکومت تبدیلی کے خلاف ثابت قدم رہنا قابل ستائش ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اب اپنے لوگوں کو اس حکومت کے خلاف متحرک کرنے کے لیے میں پاکستان کے ہر شہر میں جاؤں گا۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ پاکستان کو غیر ملکی طاقتوں، خاص طور پر امریکہ یا آزادی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پاکستان کا کمزور جمہوری نظام آزادی کے بعد بدعنوانی، خاندانی افواجی حکومت کے ہاتھوں
ہمیشہ کٹپتلی بنا رہا ہے، جس کا خمیازہ پاکستانی عوام کو اب تک بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تاہم وہیں نئی نسل اس بات پر آمادہ ہے کہ وہ پاکستان میں تبدیلی چاہتے ہیں، چاہتی ہے اور انہیں عمران خان جیسا ہی لیڈر منظور ہے جو اپنے ملک کی سلامتی اور وقار کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے، نہ کہ بدعنوانی، چاپلوسی، غیر ملکی دباؤ اور خاندانی حکومت پر مبنی ہو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کی جمہوریت کی بقا کے لیے الیکشن کمیشن کو فوری طور پر انتخاب کرا دینا چاہیے تاکہ ملک میں سیاسی خلفشار ختم ہو اور عوام کا اعتماد بحال ہو۔ تو دوستو، ابھی آپ اپنے بہت ہی محبوب، بہت ہی پیارے، بہت ہی عظیم کالم نگار جو 10 سال سے لگاتار آپ کے لیے لکھ رہے ہیں، فہیم اختر صاحب کی ایک مضمون سن رہے تھے لندن کی ڈائری میں، جس کا عنوان تھا پاکستان کا سیاسی بحران اور عمران خان۔ تو دوستو، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے احسن راشد کی ادبی دنیا۔ اگر آپ کو آج کا یہ کالم پسند آیا ہے تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور دوستو پھر اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں اگلے سنڈے کو اسی پروگرام میں جس کا نام ہے لندن کی ڈائری، یعنی کہ احسن راشد کی ادبی دنیا میں ملاقات ہوگی، اگر زندگی رہی تو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔